वालेकुम। क्या हाल है सबका। आइए आज एक शहज़ादे की दिलचस्प कहानी का आगाज़ शुरू कर रहे हैं। ये कहानी है एक अनोखे शहज़ादे की जिसका नाम ही इसकी पहचान बन गया, प्रिंस चिली। महल, राज, मोहब्बत और हैरान कुन ट्विस्ट से भरपूर एक दिलचस्प सफ़र अब शुरू होने जा रहा है। तैयार हो जाएं एक ऐसी दुनिया के लिए जो आपने पहले कभी ना देखी होगी। प्रिंस चिली। शेख चिली बहुत उदास था। उदासी की वजह से ये नहीं थी कि कॉलेज में इसकी दाढ़ी व बाले जान बन गई थी, बल्कि वो इस पर उदास था कि दाढ़ी के मुतालिक इसकी तवक्कात गलत निकली थी। उसने एक कस्बे की सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक पास किया था और यही दाढ़ी 8वीं दर्जे से लेकर मैट्रिक तक इसकी शरीके ज़िंदगी तो खैर नहीं, अलबत्ता शरीके हाल ज़रूर थी। और इसका ख्याल था कि वो दाढ़ी मगरबी मुसन्नफ़ीन की दाढ़ियों की तरह आर्टिस्टिक और पुरकशिश भी है, लिहाजा वो इस पर वक्त बड़े प्यार से हाथ फेरते रहने का आदी हो गया था। ऐसे मौके पर बिल्कुल ही ऐसा मालूम होता था जैसे इस सरकश को काबू में रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे 24 घंटे सहलाया जाता रहे। बहरहाल इसे अपनी दाढ़ी से बेहद उनस थी। शेख चिली नफीसाबाद के एक कस्बे लोटा के बाशिंदा था और इसका बाप यानी शेख चिली सीनियर इस कस्बे का रईस आज़म समझा जाता था। मैट्रिक पास करने के बाद 22 बदख्वाहों ने शेख चिली सीनियर को मशवरा दिया कि साहबजादी को अब कॉलेज में तालीम दिलवाइए। शेख चिली सीनियर शायद इस वक्त मशवरे सुनने के और इसके पसंद करने के मूड में थे, लिहाजा शेख चिली ने जूनियर को अपने इनके फैसले के आगे झुकना ही पड़ा। वैसे इसका इरादा तो अब ये था कि गन्ने के खेतों में तंबाकू काश्त कराए जाए। इसका ख्याल था कि अगर गन्ने के खेतों में तंबाकू की काश्त की जाए तो हर हाल में मीठी तंबाकू पैदा होगी, मगर अब इसकी ये स्कीम खाक का ढेर बन चुकी थी, इसलिए कि अब इसे इंटरमीडिएट में इख्तियारी मज़ामीन के मसाइल से उलझना पड़ा। बेहतरीन नाम तो इसने ऐसा सुने थे जो इसके लिए बिल्कुल नए और अजीब थे। मज़ामीन के मुतालिक मालूमात लोटा हाई स्कूल के हेडमास्टर से हासिल हुई थी। उर्दू और फ़ारसी से तो खैर वो वाकिफ़ ही था, क्योंकि ये दोनों इसके घर की लोंडियाँ थीं, लेकिन दूसरे मज़ामीन के नाम सुनकर ही इसके होश उड़ गए। लेकिन फिर गौर किया तो उनमें से एक नाम कुछ मानूस सा मालूम हुआ। ये मज़मून था साइकोलॉजी। दरअसल इस वक्त ये नाम सुनकर इससे अपने मुंशी जी याद आ गए, और याद भी यूँ आए कि हेड मास्टर साहब ने इसे मज़मून साइकोलॉजी की तारीफ़ बयान करना शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया था कि इस मज़मून से एक दूसरे को समझने में बड़ी मदद मिलती है। इस इल्म का जानने वाला सूरत देख कर ही किसी आदमी को पहचान लेता है कि वो किस किस्म का आदमी होगा, और बेचारा शेख चिली तो अपने बाप ही की ज़ुबानी सैकड़ों बार सुन चुका था कि मुंशी जी को समझना बहुत मुश्किल है। लिहाजा उसने सोचा कि अगर साइकोलॉजी की मदद से अपने मुंशी जी को समझा जाए तो बजाय खुद एक बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि ये सिर्फ बाप ही की दुश्वारी नहीं थी, बल्कि इसने अपनी मालूमात के मुताबिक इसके दादा भी मुंशी जी को ना समझ सकने का ही रोते हुए दुनिया से रुखसत हो गए थे। बहरहाल इसने अपने लिए 3 इख्तियारी मज़ामीन उर्दू, फ़ारसी और साइकोलॉजी मुंतखब कर ली है, लेकिन शहर पहुंचा तो दूसरी दुश्वारियां राह में हायल हो गईं। ये मज़ामीन एक कॉलेज के अलावा किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता था, मगर उस कॉलेज के मुतालिक होते ही कि वहाँ मखलूत तालीम राइज है। चिली ने के कानों पर हाथ रखे और दाढ़ी से लाता हुआ झपटते हुए अंदाज में कुछ मज़ाया था।
لیکن قبل اس کے کہ دانتوں میں انگلی دبا کر مسکرانے کی کوشش کرتا۔ مشیروں نے رائے دی کہ چھوٹے شیخ جی حرج ہی کیا ہے؟ مشیروں نے رائے دی کہ چھوٹے شیخ جی حرج ہی کیا ہے؟ لڑکیاں آپ کی گود میں تھوڑی ہی بیٹھیں گی۔ آنکھیں کچھ دیر شیخ جی نے شرمیلے انداز میں رضامندی ظاہر ہی کر دی۔ بہرحال داخلہ جوں کا توں ہوا لے لیا، مگر داڑھی کے متعلق اس کی توقعات غلط نکلی اور اسے بے حد اداس ہو جانا پڑا۔ وہ سمجھا تھا شاید دوسرے طالب علم اس داڑھی سے مرعوب ہو جائیں گے اور اسے آرٹسٹک نہ صحیح تو فلاسفر ضرور سمجھیں گے، کیونکہ اکثر اس نے داڑھی میں سقراط کی داڑھی کی جھلکیاں بھی محسوس کی تھیں۔ مگر لڑکے اس سے مرعوب نہیں ہوئے، اور جیسے ہی وہ عظیم الشان برگد کے درخت کے نیچے پہنچا جو کالج کے مونوگرام میں نشان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، سیکنڈ ایئر کے کچھ لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہو صاحب ادھر کہاں بھول پڑے، سنا ہے آج کل ہلدی کے دام چڑھ رہے ہیں۔ پہ آپ غلط فہمی ہوئی، شاید چیک چیلی ہکلایا۔ ارے نہیں، دوسرا بولا، واقعی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے 12 سال کی عمر سے ریزر بلیڈ چباتے دیکھتا آ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہ روگ لگ کر اب اتنا بڑھ گیا ہے۔ تم بھی بھول رہے ہو، تیسرے نے کہا، جو صورت ہی سے 100% لفنگا معلوم ہوتا تھا۔ ارے یہ تو پرسوں تک پہری میں گوشت بیچا کرتے تھے۔ میں لوٹک لوٹا کا رئیس اعظم ہوں۔ شیخ چلی کو غصہ آ گیا۔ کسی نے پیچھے سے اس کی ٹوپی اٹھا دی اور وہ جھلا کر مڑا ہی تھا کہ ادھر اٹھی ہوئی ٹوپی کے نیچے سے ظاہر ہونے والی چپت گاہ کو کسی نے نواز کر رکھ دیا۔ اب تو شیخ چلی آپے سے باہر ہو کر اپنی ہی بوٹیاں بوچھنے لگے۔ پھر کچھ مزید ہاتھ آتے ہی اچانک ایک بہت لمبا آدمی ان کے درمیان آ گیا۔ ہٹو بے ایک طرف، اس نے دوا ایک کو دیکھ لیتے ہوئے کہا۔ بہر کائی کی طرح پٹ گئے۔ اس نے شیخ چلی کو پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، برخوردار گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بھی مل لوں لوٹک لوٹا کے رئیس اعظم سے، کیونکہ میں یہاں کا رئیس اعظم ہوں۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ۔ کس کو؟ اس نے دوسروں کی طرف غصہ لہرایا اور لڑکے کافی دور کھسک گئے۔ ہٹو، چھوڑ مجھے، شیخ چلی نسوانی انداز میں بھدک گیا۔ نہیں، لمبے آدمی نے کہا، میں چچا ہوں، میرا ادب کرو۔ دوسرے سال میں 8ویں سال کے سال ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ سایہ عاطفت نصیب ہو رہا ہے، ورنہ پہلے سال کے الو اس قابل کہاں کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ مجھے تمہارے ہی داڑھی پسند آ گئی ہے، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے اسے ہر حال میں حاصل کر لیتا ہوں۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شیخ چلی بے بس ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ داڑھی مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کے لیے پہلا اتفاق تھا کہ اس کی اتنی بے قدری ہو رہی تھی، ورنہ لوٹک لوٹا ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تک اسے چھوٹے شیخ صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ شیخ چلی کو اپنے بے بسی پر رونا آ گیا۔ کالج کو ایسی تیسی اس نے سوچا، یہ تو کافروں اور فرعونوں و نمرودوں کی بستی ہے۔ شیخ چلی عقل سے کورا ہی سہی، لیکن اپنی حفاظت کی حس تو کیچوؤں کو بھی آتی ہے، لہٰذا شیخ چلی بھی تھوڑا حبلی طور پر مجبور ہو گیا غصہ تھوک کر گڑ گڑانا شروع کر دے۔ خدا کے لیے بھائی صاحب، اس نے روحن سی آواز میں کہا، میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ بھائی صاحب نہیں چچا، لمبا آدمی لڑکوں کی طرف دیکھ کر بولا، میں ان سب حرام زادوں کا چچا ہوں۔ اچھا، وہ نچلا ہونٹ بھینچ کر بڑبڑایا۔ لمبے آدمی نے اسے چھوڑ دیا اور پیٹھ تھوکتا ہوا بولا، میں تمہیں اس سال کا بھتیجا اول ڈکلیئر کیے دے رہا ہوں۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، سنو بھتیجو، یہ اس سال کا بھتیجا خاص الخاص ہے، اسی لیے ذرا احتیاط رکھنا۔
لڑکے ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئے۔ رئیس الحسن واقعی اس کالج کا رئیس اعظم تھا۔ پروفیسر تک اس سے دبتے تھے اور اس کی چودراہٹ ہر حال میں برقرار رہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دوسرے سال میں اس کا 8واں سال تھا۔ اس سلسلے میں عام طور پر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ زبردستی فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کن ذہن یا غبی نہیں تھا۔ اس کا ذہن رسا کے چرچے تھے کالج میں، کالج کے باہر وہ بھی خاصی شور رکھتا تھا۔ کالج میں دھاک تھی، کیا مجال کہ کوئی دوسرا لڑکا سر اٹھا سکے، اور وہ لوگ تو نہ جانے خود کو کتنا اہم سمجھنے لگے تھے جن سے ہنس کر وہ گفتگو کرتا تھا یا جن کے انعام کے لے کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ تھا ڈے اسکالر، لیکن یہ بات سب کو نہیں معلوم تھی کیونکہ وہ ہمیشہ ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ کالج کی میس پر کھانا کھاتا تھا۔ اس کا گھر شہری میں تھا، لیکن گھر والوں سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے، اتنے کشیدہ کہ وہ اپنی کفایت خود ہی کرتا تھا۔ تقریباً 6 سال سے اس نے گھر والوں سے ایک پائی بھی نہیں لی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ اپنے اخراجات کیسے پورا کرتا ہے، لیکن ہاسٹل کے وارڈن میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس بیچارے نے کبھی پرنسپل یا پروٹیکٹر سے اس کی شکایت تک نہیں کی تھی، بس وہ رحیل حسن کے کاروبار کے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ وہ پرنسپل یا پروٹیکٹر سے کیسے کہتا کہ ہاسٹل میں تاش کے پتوں کا کاروبار ہوتا ہے؟ اس کی شکایت دراصل اس کی کمزوری ثابت ہوتی تھی۔ وہ ایک نااہل وارڈن قرار دیا جاتا، لیکن صرف یہی نہیں کہ بلکہ بہت سی مراحت اس سے محروم ہو جاتا، مثلاً یعنی رہائش کی آسانیاں اور وارڈن شپ کا الاؤنس۔ لہٰذا وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اتنی ذرا سی بات کے لیے اپنی راہ میں دشواریاں پیدا کرتا۔ اس نے تو اس کاروباری طلباء کو اشارتاً کنیاتاً اکثر ہدایت دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کریں بہت احتیاط سے کریں، اس کاروبار کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا چاہیے۔ کاروباریوں کو بھلا اس سے کیا اعتراض تھا؟ وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ انہوں نے پیسوں کی بجائے DSLI کی تیلیوں سے ہی یہ کاروبار شروع کر دیا۔ بعد میں انہی سے پیسوں کا حساب ہو جاتا تھا۔ شروع میں ایک ہی اڈہ تھا، اس کے بعد تو کئی اڈے کھل گئے تھے، مگر ہر اڈے پر چچا کی برتری تسلیم کی جاتی تھی، اور تسلیم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر بورڈ سے 2 پیسے کی چچائی نکالی جاتی تھی، اور شام کو ہر اڈے سے کچھ نہ کچھ چچا کے پاس ضرور پہنچتا تھا۔ اور اسی طرح رئیس الحسن خود کو اس کالج کا رئیس الاعظم کہنے میں حق بجا تھے۔ شیخ چلی کو اس کے متعلق یہ سارے معلومات بعد میں حاصل ہوئی تھیں۔ وہ تو فی الحال اس پر خوش تھا کہ اس لمبے ترنگے لڑکے کی حمایت میں آ جانے کے بعد دوسرے نے اسے چھیڑنا ترک کر دیا تھا، مگر اس کیا کرتا کہ اب لڑکیاں بھی اس پر آواز کسنے لگی تھیں۔ وہ بہت شرمیلا تھا، مگر ادھر سے ضرور گزرتا جدھر لڑکیاں ہوتی، اور بعد میں وہ خود پر غصے میں آج بھی آتا کہ وہ ادھر سے گزارا ہی کیوں تھا، لیکن دوسرے موقع پر اس سے پھر یہی حرکت سرزد ہو جاتی۔ وہ شرما جاتا اور الجھتا ہوا لڑکیوں کے قریب سے گزر جاتا۔ ایک دن چچا رئیس الحسن نے اسے پکڑ کر دنیا کی اونچ نیچ سمجھانی شروع کی۔ او چھلے، یہ داڑھی صاف کرا دے۔ نہیں چچا، یہ بہت مشکل ہے، میرا نام میری گردن اڑا دے گا۔ چچا کی پناہ میں آئے ہو برخوردار اگر اپنے باپوں سے ڈرتے ہیں تو چچا ان سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا، اور رسالے یہ نام بھی بڑا دقیانوسی ہے، اسے بدل دو یا نہیں، ٹھہرو تھوڑی ہی تبدیلی سے کام چل جائے گا۔ مثلاً تم شیخ چلی پر پرویز لکھنا شروع کر دو۔ شیخ چلی پرویز کے اضافے پر بے حد خوش ہوا اور چچا کی بہت تعریف کی۔ ٹھہرو، یہ بھی اسے ذرا ماڈرن بھی کر دیں، تم لکھا کرو چلی پرویز شیخ۔ واہ!
چچا قسم سے مزہ آ گیا، میں اپنا نام ضرور بدلوں گا۔ باپ کا کیا نام ہے؟ غفور دادا شیخ چلی۔ نہیں، چلی غفور شیخ دا شیخ کر دو اور چے دال شیخ لکھا کرو۔ چے دال شیخ پر شیخ چلی اچھل پڑا۔ اس انگریزی طرز کے نام مختصر نام بہت پسند تھے، ویسے وہ بہت پہلے ہی خود کو ایس چلی ہی لکھا کرتا تھا، مگر مایوسی کے ساتھ، کیونکہ نام تو اسے وہ پسند تھے جن میں سرنیم کے ساتھ ہی حروف لکھے جاتے تھے۔ اپنے باپ کو خط لکھنا تو پتے پر نام اسی طرح لکھنا، مگر ڈاکیا چکر میں پڑ جائے گا۔ ابے چلے عقل کے ناخن لیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ چین قاف دال شیخ کے ساتھ رئیس اعظم لوٹا کا اضافہ کر دینا۔ آہا، چل جائے گا کام، مگر تم اپنی داڑھی صاف کرا دو۔ میں کیسے یقین دلا دوں چچا کہ میرے باپ بڑا ظالم آدمی ہے؟ تم بالکل الو ہو۔ کیا تم نے دنیا کے بڑے آدمیوں کے متعلق کچھ نہیں پڑھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے سے انسانیت سر بلند ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے، مگر باپ یار واقعی تم نرے شیخ چلی ہی معلوم ہوتے ہو۔ کیا اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ہر آدمی پہلے گھر سے کرتا ہے، گھر سے سیکھو اور ملک و قوم کے کام آؤ۔ مجھے دیکھو، میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا ہے، تبھی اتنی ترقی کر چکا ہوں۔ تم سبھی کا چچا اور کالج کا رئیس اعظم کہلاتا ہوں۔ وہ لڑکے مجھے جھک کر سلام کرتے تھے جن کے ناموں کے ساتھ کنور یا پرنس لگا رہتا ہے۔ آج ہی لکھو اپنے باپ کا خط کہ تم داڑھی منڈوانے جا رہے ہو۔ نہ صرف داڑھی بلکہ مونچھیں بھی۔ پرواہ نہ کرو، چچا تمہارے سر پر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی کا آغاز پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط فوراً آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے شہزادے مرچ کا سفر جاری ہے۔